अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल जामी, सफ़ा नंबर 39 और आज गुफ्तगू करते हैं लफ्ज़ जुमउन पर। तो जुमउन चूँकि बहस चल रही है अदल की और यहाँ पर मिसाल साहिब किताब दे रहे थे अदल तहक़ीक़ी की, तो उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल है लफ्ज़ जुमउन। तो जुमउन पर आज गुफ्तगू करते हैं। तो पहले कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व जुमउन जमउ जमआ मुअन्नस अजमा व कज़ालिका कुतउन व तुबउन व बुसउन व क़यास फ़अला मुअन्नस अफ़अल इन कानत सिफ़तन अन तुजमा अला फ़ुअलिन का हमरा अला हुमरिन व इन कानत इसमन अन तुजमा अला फ़आला औ फ़अलावात का सहरा अला सहारा औ सहरावात फ़अस्लुहा इम्मा जुमउन औ जमाआ औ जमाआवात फ़इज़ा अतुबिरा इख़राजुहा अन वाहिदतिन मिनहा तहक़्क़क़ल अदलु फ़अहदुस सबबैन फ़ीहा अल अदलु तहक़ीक़ी वल आख़र अस्सिफ़तुल अस्लिया व इन सारत बिलग़लबती फ़ी बाबि ताकीद इस्मन व फ़ी अजमा व अख़वातिही अहदुस सबबैन वज़नुल फ़िअल वल आख़र अस्सिफ़तुल अस्लिया। प्यारे बच्चों, अभी आपने इबारत सुनी। आज की इस इबारत में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस बात पर कि लफ्ज़ जुमउन इसके अंदर अदल तहक़ीक़ी कैसे है, यानी इसके अंदर ये जिससे निकाला गया है इसका अदल, इसके इखराज का एतबार किया गया है। तो जिससे इखराज का एतबार किया गया है वो असल होगी और उस असल पर दलील क्या है निकलने पर। तो असल के वजूद पर अगर दलील है तभी तो अदल तहक़ीक़ी है ना। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ये अदल तहक़ीक़ी इसमें है कैसे। तो फरमाते हैं साहिब शरह जामी के कहने का खुलासा ये है कि लफ्ज़ जुमउन मीम के फतहे के साथ ये जमआओ की जमा है। किसकी जमा है बच्चों? जमआओ। और जमआओ ये सिग़े मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर होता है अजमाओ। तो अजमाओ की मुअन्नस है जमआओ और जमआओ की जमा है जुमउन मीम के फतहे के साथ। अब ये जुमउन बच्चों, ये जमाओ की जब जमा है तो अब हमें ये देखना है कि जमाओ की जमा कयास के मुताबिक होना क्या चाहिए। तो फरमाते हैं कि देखिए जमाओ की जमा कयास के लिहाज से उसकी जमा तीन तरह से आती है। एक तो ये कि जमाओ जो मुअन्नस है अजमाओ की, वो जमाओ सिग़े सिफत माना जाए। अगर उसको सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जमा फ़ुअलुन के वज़न पर आती है, यानी जो लफ्ज़ फ़अलाओ के वज़न पर हो, तो अगर उसको सिफत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जमा किसके वज़न पर आएगी? फ़ुअलुन के वज़न पर, यानी ऐन के सुकून के साथ। जैसे हमराओ की जमा हुमरुन क्या आती है बच्चों? हमराओ की जमा हुमरुन। तो एक तो इसके फ़अलाओ के अंदर एक तो कयास ये हुआ कि अगर वो सिफत हो, सिग़े सिफत हो, तो उसकी जमा फ़ुअलुन के वज़न पर आना चाहिए। एक तो ये कयास है। हालांकि जुमउन मीम के फतहे के साथ है, ऐन के सुकून के साथ नहीं है। तो कयास तो क्या चाह रहा था कि फ़ुअलुन के वज़न पर ऐन के सुकून के साथ आना चाहिए, जैसे कि हमराओ की जमा हुमरुन। ये तो कब है? जब क्या ये कयास कब है? जबकि ये सिग़े सिफत हो। और अगर ये इस्म हो, सिफत ना हो, तो अब ऐसी सूरत में इसके सिलसिले में कयास ये है कि इसकी जमा अगर जमा तकसीर लाई जाए तो फ़आला के वज़न पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जमा तकसीर फ़आला के वज़न पर। या जमा तस्हील आई जाए तो इसकी जमा फ़अलावात आना चाहिए। तो अब जमाओ की जमा जो हमने बनाई, अगर उसको जमाओ को इस्म माना जाए तो क्या आना चाहिए? उसकी जमा जमा आना चाहिए, या जमा वात आना चाहिए।
جیسے کہ صحرا کی جمع، کس کی جمع؟ صحرا، جنگل کے معنی میں اس کی جمع، یہ اگر جمع تکسیر لائی جاتی ہے تو سہارا آتی ہے، اور جمع تصحیح اس کی لائی جاتی ہے تو سہارا وات آتی ہے۔ تو اب قیاس یہی تھا کہ فعلاؤ کی جمع، اگر فعلاؤ کو اسم مانا جائے تو قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع تکسیر فعالا آنا چاہیے اور جمع تصحیح فعالا وات آنا چاہیے، حالانکہ جمعن نہ ہی فعالا ہے اور نہ ہی فعالا وات ہے۔ تو اب لفظ جمعاؤ کی جمع آنے میں قیاس اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر صیغہ صفت ہو تو اس کی جمع فعل کے وزن پر آنا چاہیے، حالانکہ جمعن فعل نہیں ہے، اور اگر وہ اسم ہو تو جمع تکسیر اس کی فعالا آنا چاہیے اور جمع تصحیح اس کی فعالاوات آنا چاہیے، حالانکہ جمعن میم کے فتح کے ساتھ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا اس ضابطے سے کہ جب جمعن تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی سے نکل کر آیا ہے۔ اگر جمعن کو صفت مانا جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ نکل کر آیا ہے جمعن سے، میم عین کے سکون کے ساتھ جو ہے جمعن اس سے نکل کر آیا ہے، اس سے معدول ہے۔ اور اگر جمعن کو ہم اسم مانیں تو اسم ماننے کی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اس کو جمع تکسیر مانا جائے تو یہ جمع تکسیر کی صورت میں یہ نکل کر کس سے آئے گا؟ جماعہ سے، یا جمع تصحیح کی صورت میں جماعوات سے۔ تو ان کی اصل کیا ہے؟ جماعہ یا جماعوات یا جمعن اصل ہے۔ تو جب اصل ہے تو یہ پورا قیاس اور یہ پورا ضابطہ یہ دلیل بن گیا اس بات پر کہ ان کی اصل کیا ہے؟ یا تو جمعن ہے اس کی اصل، یا جماعہ ہے، یا جماعوات ہے۔ تو دیکھو یہاں پر اصل کے وجود پر دلیل بن گیا نا، اور جس اصل کے وجود پر دلیل ہو پھر اس اصل سے اخراج کا اعتبار کیا جائے تو وہ عدل تحقیقی کہلاتا ہے، اس لیے جمعن کے اندر عدل تحقیقی ہے۔ اسی کو صاحب کے شرح جامی نے اپنے لفظوں میں فرماتے ہیں وَجُمَعٌ جمع جمعاء، جمعن یہ جمعاؤ کی جمع ہے جو کہ جمعاؤ یہ اجمعوں کا مؤنث ہے۔ وَكَذَلِكَ قُطَعٌ، ایسے جمعن کے ہی تابع ہے قطعن، تبعن، بسعن۔ تو جو حال جمعن کا ہے وہی حال قطعن، تبعن اور بسعن کا ہے۔ وقیاس فعلاء، اور جب یہ فعلاء جمعاء کی جمع ہے تو فعلاء کا قیاس اور ضابطہ ہم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فعلاء کا قیاس ہے، فعلاء جو کہ افعال کی مؤنث ہے نا، اس کا قیاس یہ ہے کہ ان کانت صفتن، اگر وہ صفت ہو تو اس کا قیاس یہ ہے کہ ان تجمع علی فعل کحمراء علی حمر، کہ اس کی جمع فعل کے وزن پر آنا چاہیے۔ کس کے وزن پر آنا چاہیے؟ فعل کے وزن پر، جیسے کہ حمراء کی جمع حمر۔ وَإِنْ كَانَتْ اسمًا، اور اگر اسم ہو تو اس کا قیاس یہ ان تجمع علی فعال اور فعالاوات، کہ اس کی جمع کیا آنا چاہیے؟ فعالا آنا چاہیے یا فعالاوات آنا چاہیے۔ کا صحرا علی سہارا، جیسے کہ صحرا کی جمع یہ سہارا آتی ہے یا سہارا وات آتی ہے، وہی صحرا سہارا جمع تکسیر اور سہاراوات جمع تصحیح۔ فاصلها، تو اب جمعن کی اصل اما جمعن، یا تو جمعن میم کے عین کے سکون کے ساتھ ہے، وہ عین کلمے کے سکون کے ساتھ، اور عین کلمہ یہاں پر کیا ہے؟ میم، اور جماعہ، یا اس کی اصل کیا ہے؟ جماعہ ہے۔ جمعن عین کے میم کلمے، میم جو ہے اس کے سکون کے ساتھ کب ہے اس کی جمع؟ اس کی اصل کب بنے گی؟ جبکہ اس کو صفت مانا جائے، اور اگر اسم مانا جائے تو اس کی اصل کیا مانی جائے گی؟ یا تو جماعہ یا جماعوات۔ فَإِذَا اعْتُبِرَ اخراجها عن واحدۃ منها، لہذا جب جمعن کا اخراج کا اعتبار کر لیا گیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے نکل کر آئی ہے، تحقق العدل، تو عدل یہاں پر محقق ہو گیا، متحقق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عدل متحقق ہو گیا، کیونکہ اصل کے وجود پر دلیل بن گئی، دلیل مل گئی نا۔ فاحد السببین، تو اب یہ جمعن یہ غیر منصرف ہوگا، کیوں؟ اس کے دو سببوں میں سے ایک سبب تو عدل تحقیقی ہو گیا، والآخر صفت الاصلیہ، اور دوسرا کیا ہے؟ صفت اصلیہ ہے۔
کیا ہے؟ صفت اصلیہ۔ اب کوئی اعتراض کرنے لگے کہ جناب جمعن صفت اصلیہ کہاں ہے؟ وہ تو تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے، باب تاکید میں اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر صفت کہاں رہا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے اصل وضع میں تو وہ اصل ہے، اصل وضع میں وہ وصف ہے، اگرچہ باب تاکید میں وہ اس کا استعمال اسم کے طور پر غالب آ گیا، تو بعد میں استعمال کا اعتبار نہیں بلکہ اصل وضع کا اعتبار ہے، اور اصل وضع میں وہ وصف ہے، اس لیے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِن صَارَتْ بِالْغَلَبَةِ فِي بَابِ التَّأْكِيدِ اسمًا، اگرچہ باب تاکید میں غلبہ استعمال کی بنا پر وہ اسم ہو گیا ہے، لیکن اصل وضع میں کیا ہے؟ وصف ہے، اس لیے غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ وفی اجمع، اور یہ تو جمعن کے اندر بات تھی، لیکن اجمعو یعنی جو کہ مذکر کا صیغہ ہے نا، تو اجمعو مذکر کا صیغہ جو اس میں تفضیل میں افعال کے وزن پر ہے، اس کے اندر وہ بھی تو غیر منصرف ہے، تو اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ دو سبب کون سے بنیں گے؟ اجمعو اور اس کے اخوات اور اس کے نظائر میں، تو اس کے نظائر کے اندر اجمعو اور اس کے نظائر کے اندر غیر منصرف ہونے کا سبب پہ ایک سبب تو کیا ہوگا؟ وزن فعل ہو جائے گا، کیونکہ اجمعو وزن فعل ہے نا افعالوں کے وزن پر، اور دوسری صفت اصلیہ ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی۔ تو اجمعو کے اندر دو سبب کون کون سے ہو گئے؟ ایک وزن فعل اور دوسرا صفت اصلیہ۔ اس کے برخلاف جمعن کے اندر ایک عدل تحقیقی اور دوسرا صفت اصلیہ۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وفی اجمع و اخواتی، اجمعو اور اس کے اخوات کے اندر غیر منصرف ہونے کے دو سبب میں سے ایک سبب تو وزن الفعل ہے، والآخر الصفت الاصلیہ، اور دوسرا سبب صفت اصلیہ ہے۔ وعلی ما ذکرنا لا یرد الجموع الشاذہ، فرماتے ہیں ہم نے جو ماقبل میں تذکرہ کیا، جو چرچا کی، جو ہم نے ماقبل میں تقریر کی، اس تقریر کو سننے کے بعد اب جموع شاذہ سے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اعتراض ہو رہا تھا نا اس سے پہلے بچوں کہ انیوب اور اقوس پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے، کہ لہذا عدل کی تعریف مانے نہ رہی، کہ انیوب اور اقوس اس میں داخل ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ اب انیوب اور اقوس سے بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انیوب اور اقوس یہ جموع شاذہ ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ جموع شاذہ ہیں۔ جب جموع شاذہ ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک تو اصل ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اصل سے نکالنے کا اعتبار بھی ہونا چاہیے، اور انیوب اور اقوس کے اندر نکالنے کا اعتبار ہے ہی نہیں، اعتبار کیا ہی نہیں گیا ہے۔ جب اعتبار ہی نہیں کیا گیا تو یہ عدل کی تعریف ان پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ عدل کے لیے ضروری ہے کہ اصل سے نکالنے کا، اخراج کا اعتبار بھی کیا گیا ہو، اس لیے اب جموع شاذہ سے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں جموع شاذہ سے اعتراض وارد نہیں ہوگا، جیسے کہ انیوب اور اقوس یہ جموع شاذہ ہیں۔ فإنہ، کیوں اعتراض وارد نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ بتانا ہے۔ فإنہ لم يعتبر اخراجهما عما هو القياس فيما كالانياب والاقواس، کہ کیونکہ ان دونوں کا اخراج اس سے ان کا اخراج معتبر ہی نہیں ہے، ان کے اس سے اخراج کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا ہے، جو کہ قیاس ہے۔ جیسے فیہا، جو ان میں قیاس ہے، اس سے ان کا اخراج معتبر نہیں ہے، کیونکہ قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اجوف ہیں، اور جب اجوف ہیں تو ایسی صورت میں ان کا قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ یہ افعال کے وزن پر آئیں، جیسے کہ اقواس اور انیاب۔ تو اقواس اور انیاب جو کہ قیاس چاہ رہا تھا ان کے اندر، اس سے ان کا اخراج معتبر نہیں ہے۔ کیفا، اور کیوں کر اخراج معتبر ہو؟ نہیں ہو سکتا اخراج معتبر، کیوں؟ ولو اعتبر جمعهما اولا على انیاب و اقواس، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اخراج کا اعتبار کر لیا جائے نا، تو اخراج کا اعتبار کرنے کی صورت میں تو لازم یہ آئے گا کہ پہلے ان کی اولاً ان کی جمع کیا مانی جائے؟ انیاب اور اقواس مانی جائے۔ تو اولاً جب انیاب اور اقواس ان کی جمع ہو گئی تو اب ایسی صورت میں شذوذ کہاں رہا اس جمعیت میں؟ کیونکہ وہ قیاس کے مطابق آ گئیں، اور پھر بعد میں ان کا اخراج معتبر مان لیا گیا، اور جب اخراج معتبر مان لیا گیا تو پھر ان کی جمعیت میں شذوذ کہاں رہا؟ شذوذ تو تبھی ہوگا نا جبکہ وہ خلاف قیاس آئیں، اور جب یہ موافق قیاس اقواس اور انیاب کے وزن پر اولاً آ گئیں، افعال کے وزن پر اولاً آ گئیں یہ، تو ان میں شذوذ نہ رہا،
تو شذوذ تو ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مخالفت قیاس ہو، تو یہاں پر قیاس کی مخالفت ہی نہیں رہی تو جمعیت میں شذوذ کا رہا، جبکہ سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جموع شاذہ ہیں۔ ان کو شاذ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ یہ خلاف قیاس انیوب اور اقوس آئی ہیں اولاً، تبھی تو یہ شاذ ہیں۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کیفا، اور کیسے ان کا اخراج معتبر ہو جائے گا، ولو اعتبر جمعہما اولاً، اگر ان کی جمع اولاً انیاب اور اقواس معتبر ہو جائے، فلا شذوذ فی هذه الجمعیہ، تو اس جمعیت میں کوئی شذوذ نہیں ہوگا۔ کیوں شذوذ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ قیاس کے مطابق آ گئی نا جمع، اور شذوذ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اقوس اور انیوب یہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ اقواس اور انیاب ہوتی، تو اگر اولاً انیاب اور اقواس ان کی جمع مان لی جائے تو شذوذ ہی کہاں رہا۔ اب آگے صاحب شرح جامی ولا قاعدۃ للاسم المخرج فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر قیاس اور ضابطہ اور قاعدہ یہ تھا کہ یہ اجوف ہیں تو ان کی جمع انیا اقواس و افعال اور انیاب آنا چاہیے، ہے نا، تو اقواس اور انیاب آنا چاہیے، اور ان کی جمع آئی انیوب اور اقوس، ہے نا، تو یہاں ان کے لیے تو یہ قاعدہ تو ہو گیا نا۔ جبکہ اگر ان میں عدل معتبر مانا جائے تو عدل کا اعتبار کرنے کے لیے معدول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قاعدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر قاعدہ موجود ہے تو اس لیے یہاں پر عدل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا ولا قاعدۃ للاسم المخرج، اس میں مخرج یعنی اس میں معدول کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہاں پر ایک قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کے خلاف آئی ہے، اس لیے ان کو جموع شاذہ کہہ دیا گیا۔ تو قاعدہ تو ہے نا یہاں پر، جبکہ اس میں مخرج کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عدل کا اعتبار اور اخراج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھائی؟ ولا قاعدۃ للاسم المخرج، اس میں مخرج کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے، لیلزم من مخالفتها، کہ اس قاعدے کی مخالفت کی بنا پر لازم آئے شذوذ، تو یہاں پر شذوذ کا قول ہی نہیں کیا جا سکتا اگر ان کی اولاً انیاب اور اقواس جمع مان لی جائے۔ بات سمجھائی؟ فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ، تو اب ان دونوں کے اندر کیسے، کہاں سے شذوذ کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اب صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ وہ من هذا تبین الفرق بین الشاذ والمعدول، ہماری اسی تقریر سے شاذ اور معدول کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاذ اسے کہتے ہیں جس کے لیے کوئی قاعدہ ہو اور پھر اس قاعدے کے خلاف وہ آ جائے تو اسے شاذ کہتے ہیں، اور معدول اسے کہتے ہیں جس کے لیے کوئی قاعدہ ہی نہ ہو۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اب یہاں پر انیوب اور اقوس کے لیے چونکہ پہلے سے ایک قاعدہ تھا، جب قاعدہ تھا اور وہ اس کے قاعدے کے خلاف آئے، ہے نا، ناب اور قوس کے لیے ایک قاعدہ تھا کہ ان کی جمع افعال کے وزن پر آنا چاہیے، لیکن وہ اپنے اس قاعدے کے مطابق اس کے وزن پر نہیں آئے بلکہ اقوس اور انیوب اولاً آئے، تو اب خلاف قاعدہ ہو گئے وہ، اس لیے ان کو شاذ کہا گیا۔ اور اب معدول وہ اسے کہیں گے جس کے لیے کوئی قاعدہ ہی نہ ہو، تو اب جب یہاں پر قاعدہ ہے تو ان کے اندر عدل کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھائی بچوں؟ او تقدیرن، یا عدل تقدیری ہو، تقدیرن منصوب کیوں ہے؟ مفعول مطلق کی بنا پر، اصل عبارت ہوگی اے خروجن کائنن، یعنی اس میں اسم کو نکالا گیا ہو اس طور سے کہ وہ نکلا ہو ایک ایسی اصل سے مقدر مفروض، جو اصل مقدر اور مفروض ہو، یعنی اگر کسی اسم کا نکالا جانا معتبر ہو ایسی اصل سے کہ جس اصل پر کوئی دلیل نہ ہو اور وہ اصل محقق نہ ہو پائے، دلیل سے مدلل نہ ہو پائے، بلکہ اس اصل کو بغیر دلیل کے محض فرض کر لیا گیا ہو، مقدر مان لیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں اصل کے وجود پر جب دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اس سے اخراج کا اعتبار کر لیا جا رہا ہے تو اب اس کو عدل تقدیری کہیں گے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اسی لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا اے خروجن کائنن، یعنی تقدیرن منصوبہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر اصل عبارت ہوگی خروجن کائنن، یعنی ایسا خروج ہو اس میں مخرج کا، اس طور سے خروج ہو کائنن عن اصل مقدر، کہ وہ خروج کس سے ہو؟ ایک ایسی اصل سے جو مقدر اور مفروض ہو، یعنی اس کے وجود پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ وہ محض مفروضی ہو، فرضی ہو۔ اب وہاں پر اصل کے مفروضی ہونے کا داعی کیا ہوگا؟
تو دائی یہ ہو جائے گا بچوں کہ کسی لفظ کو غیر منصرف پڑھتے ہوئے دیکھا اہل عرب کو، اور غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے، اور وہاں پر دو سبب نہ ملے، تو دو سبب نہ ملیں، ایک ہی سبب ہو، تو اب ایسی صورت میں، اور غیر منصرف کب ہوتا ہے؟ جبکہ دو سبب ہوں، تو اب ایک سبب کو ماننا ہی پڑے گا، اور کوئی دوسرا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے، تو صرف عدل وہاں پر فرض کر لیا جائے گا، اور عدل کے مان لینے کے لیے، اخراج کے اعتبار کے لیے ضروری ہے اصل کا ہونا، اور اصل کے وجود پر وہاں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب اصل کو محض فرض کر لیا جائے گا، یہ بات بتانے کے لیے کہ جب وہ غیر منصرف ہے تو دو سبب ماننا ضروری ہے، لہذا دوسرا سبب وہاں پر عدل مان لیا جائے گا اور اصل کو فرض کر لیا جائے گا۔ اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا یکون الداعی الی تقدیر ہی، کہ اس اصل مقدر اور مفروض کی تقدیر کا داعی ہو، تقدیر اور اس کے فرض کرنے کا داعی کیا ہوگا؟ منع الصرف، غیر منصرف ہونا، غیر منصرف ہونے کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی داعی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ عمر ہے، ایسے ہی عمر کی طرح ظفر ہے، فإنہما لما وجدا غیر منصرفین، کیونکہ عمر اور ظفر جب یہ دونوں کے دونوں کلام عرب میں غیر منصرف پائے گئے، ولم یوجد فیہما سبب ظاہر الا العلمیہ، اور علمیت کے سوا ان کے اندر کوئی سبب ظاہر نہیں پایا گیا، صرف ایک ہی سبب پایا گیا، اعتبر فیہما العدل، تو اب ان دونوں کے اندر عدل کا اعتبار کر لیا گیا، اور عدل کا اعتبار کرنا موقوف تھا کس پر بچوں؟ وجود اصل پر، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، تو وجود تو یہاں پر اصل تو ماننا ہی پڑے گی، یا تو اب اصل کے وجود پر دلیل ہو جائے تو وہ اصل محقق ہو جائے گی، اور اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اصل جو مانی جا رہی ہے وہ اصل مقدر ہو جائے گی، اصل مفروضی ہو جائے گی۔ وہی فرماتے وَلَمَّا تَوَقَّفَ اعتبار العدل علی وجود الاصل، اور جب عدل کا اعتبار کرنا موقوف تھا وجود اصل پر، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِهِ، اور ان دونوں کے اندر یعنی عمر اور ظفر کے اندر اصل کے وجود پر کوئی چونکہ دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہوئی، غیر منع الصرف، سوائے اس کے کہ وہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، بات سمجھ آئی؟ قدر فیہما، تو اب ان دونوں کے اندر فرض کر لی گئی، مقدر مان لی گئی، کیا مقدر مان لیا گیا؟ ان اصلہما عامر و ظافر، کہ ان دونوں کی اصل کیا ہے؟ عمر کی اصل عامر ہے اور ظفر کی اصل ظافر ہے، تو عامر اور ظافر کو محض فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ دونوں عمر اور ظفر کی اصل ہے، اور ان کے عامر کے اصل یہ عمر کی اصل ہے یا ظافر یہ ظفر کی اصل ہے، اس اصل کے ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ غیر منصرف ہیں۔ عدلا، تو اب پھر اصل ماننے کے بعد ان دونوں کو معدول مان لیا گیا، انہما عامر اور ظافر سے، الی عمر کس کی طرف معدول مان لیا گیا؟ عمر اور ظفر کی جانب، تو عمر اور ظفر کے اندر بھی عدل ہے، لیکن عدل کون سا ہوا بچوں؟ عدل تقدیری، کیونکہ ان کی اصل جو مانی گئی ہے اس اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے وہ اصل محقق نہیں ہے بلکہ اصل مقدر ہے، اصل مفروضی ہے۔ تو یہ عدل تقدیری کی دو مثالیں دی، اور ایک مثال عدل تقدیری کی صاحب کتاب باب قطام دے رہے ہیں، جس کی تفصیل اور جس کی توضیح، جس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کریں گے، اور آج کا